बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, आप देख रहे हैं बज़्म ज़ुबैर और मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर ताहिर। बज़्म मुकालमा पाकिस्तान की जानिब से बज़्म मुकालमा की आज 5वीं नशिस्त का इनेकाद किया गया दारुल मुकालमा में, और इसके रूए रवां जो हैं वो तारक जमील साहब और उनकी टीम हैं। इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इससे कबल ये 4 प्रोग्राम कर चुके हैं जो बहुत ही कामयाब रहे। बहुत अच्छे अच्छे मुकर्रर बुलाए इन्होंने। आज इनका 5वां प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम भी अपनी बुलंदियों को छू गया है। मैं अपनी जानिब से हाई क्लास न्यूज़ की जानिब से और बज़्म ज़ुबैर की जानिब से जनाब मोहतरम तारक जमील साहब और उनकी टीम को इस प्रोग्राम की कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। नाज़रीन, बताना यह था कि इनके जो प्रोग्राम जो 4 प्रोग्राम इन्होंने किए हैं और फिर आज 5वां प्रोग्राम जो हुआ है, ये भी इसके अंदर जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखा जाता है। ठीक 11 बजे प्रोग्राम शुरू होते हैं और अपने वक्त मुकर्ररा पर ये प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हो जाते हैं। जैसा कि आज भी इंशाअल्लाह आपने देखा कि प्रोग्राम अपने टाइम से शुरू हुआ और अपने टाइम पे ख़त्म हुआ। मैंने ये कोशिश की कि इस प्रोग्राम को यूट्यूब के ऊपर बाकी दोस्तों को, नाज़रीन को भी ये दिखाया जाए। तो मैंने इसका पहला हिस्सा जो ख्वाजा रज़ी हैदर साहब की तकरीर के ऊपर मुश्तमिल था वो हमने पेश किया पार्ट 1 के तौर पे, और फिर इस सेशन में जो सवाल जवाब हुए हैं उसको हमने पार्ट 2 के तौर पे पेश किया आपके सामने। आज ये जो पार्ट 3 हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ये तारक जमील साहब की तकरीर है और उनका इज़हार तशक्कुर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इनके प्रोग्राम अटेंड करते रहें और इनके कामों के अंदर इनके शाना बशाना इनकी हेल्प भी की जाए और इनके साथ इन प्रोग्रामों को आगे मिलकर इनको आगे बढ़ाया जाए। वैसे तो इनको नौजवानों की ज़रूरत है जो इनके साथ मिल के इन प्रोग्रामों को मज़ीद 4 चांद लगा सकें और इसका सफ़र जो है उसको आसान बना सकें। इसमें इनको नौजवानों की ज़रूरत है। तो जो हज़रात मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके अंदर जो नौजवान मौजूद हैं, जो नौजवान देखें, उनको चाहिए कि वो इनसे रब्ता करें बज़्म मुकालमा की टीम से और इनके शाना बशाना चलें और इनके प्रोग्राम को मज़ीद कामयाबी की तरफ ले जाया जाए। इस तरह की जो इल्मी और अदबी शख्सियात होती हैं, लोग भी उनको याद रखते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, और जो कहा है वो मैं समझता हूँ कि तारक जमील साहब के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। वो कहते हैं कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। जिधर से भी गुज़रता है सलीका छोड़ जाता है। जिधर से भी गुज़रता है सलीका छोड़ जाता है। तो ये मेरे ख़्याल में तारक जमील साहब भी उर्दू अदब की एक बड़ी माया नाज और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं। तो इनके बारे में मेरा मानना ये है कि गुफ्तगू करते हुए उनको जो सुन लेते हैं लोग, गुफ्तगू करते हुए उनको जो सुन लेते हैं लोग, इनके लफ्ज़ों से अदब के फूल चुन लेते हैं लोग। इनके लफ्ज़ों से अदब के फूल चुन लेते हैं लोग। इल्म व अदब की शान है और महफ़िलों की जान है। इल्म व अदब की शान है और महफ़िलों की जान है। प्यार करते हैं सभी से दोस्तों का मान है। प्यार करते हैं सभी से दोस्तों का मान है। मेरे ख़्याल में ये तारक जमील साहब आज शख्सियत हैं कि जिनके ऊपर हर शख्स से ये इत्तफ़ाक़ है, इनकी पर्सनैलिटी से, इनकी गुफ्तगू से। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, खुश रहें जी। और बिला ताख़ीर मैं चाहूँगा कि आप तारक जमील साहब की गुफ्तगू सुनें। मोहतरम तारक जमील साहब, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की बज़्म मुकालमा की नशिस्त जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो रही है, लेकिन मुझे शुरू में मौका नहीं मिला था बात करने का। आपकी क्षमा तराशी मैं नहीं कर सका था शुरू में,
سمجھتا ہوں تب تک آپ میری گفتگو نہیں سنیں گے تو آپ گھر جائیں گے تو تشنیگی محسوس کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ تشنا جائیں۔ تو اگرچہ وقت ہو چکا ہے لیکن پھر بھی میں کچھ نہ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگوں کی اجازت ہے؟ زیادہ وقت نہیں لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن کم وقت بھی نہیں لوں گا۔ اچھا، ایک بات تو یہ کہ آج کی اس مکالمہ کی نشست میں ہمارے بہت سے دوست پہلی دفعہ شریک ہوئے۔ میں چاہوں گا کہ میں ان کا نام یہاں پہ ضرور لے لوں۔ آگے سے ہٹنا ہمارے یہاں پر احمد سعید خان صاحب موجود ہیں، مجمع تقدیس ادب کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ یہ تشریف لائے، اور کراچی سے، یہ نارتھ کراچی سے تشریف لائے ہیں آج کے پروگرام کے لیے۔ جناب بھائی اسلم فاروقی صاحب مشہور سماجی شخصیت ہیں، آپ بھی تشریف لائے، اور بہت گھر تلاش کیا انہوں نے، فون آ رہا تھا اور اس کے باوجود بھی واپس نہیں گئے مایوس ہو کر، منزل پر پہنچ ہی گئے۔ بہرحال میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں اسلم بھائی۔ اس کے علاوہ ہمارے زبیر بھائی جو ہیں ہائی کلاس جو ہے کے نام سے سوشل میڈیا پہ ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں، بات نکالتے ہیں، یہ بھی یہاں تشریف لائے اپنے صاحبزادے کے ساتھ، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں۔ بھائی شبیر ابن عادل ہمارے معروف ترین شخصیت ہے، علم دوست کے نام سے ایک تنظیم چلا رہے ہیں، اور کتابوں کے فروغ کے لیے، خاص طور پہ اردو کے لیے، کتاب کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں۔ اپنی شدید بیماری کے باوجود اپنا وقت جو ہے وہ معاشرے کے کو ایک اچھی سمت میں لے جانے کے لیے صرف کر رہے ہیں، میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مختار حیات صاحب کسی تعارف کے محتاج یہ بھی نہیں ہیں، ہمارے شہر کے بہت اچھے شاعر ہیں اور اساتذہ کا جو ہے مرتبہ رکھتے ہیں، یہ بڑی محبت سے تشریف لائے ہیں، وقت پر آئے ہیں، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کا نام ذہن سے نکل گیا؟ محمد علی انور صاحب، یہ ہمارے اقبال لادا صاحب کے دوست ہیں اور بڑی دلچسپی جو ہے وہ رکھتے ہیں مکالمے سے، میرے بڑے بھائی ہیں۔ جی ہاں، سگے بھائی بھائی نہیں ہے لیکن بڑے بھائی ہیں میرے، ہمیشہ سے بڑے بھائی۔ اچھا اچھا، چلیے یہ تو خیر اچھی بات ہے، تو بھائیوں کا اپنے نام پر بھی ہوا۔ تو میں انور بھائی آپ کا بہت مشکور ہوں، اور آج کے مکالمے میں راجہ بھائی کی جو ہے وہ شرکت آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ یہ جو ہے آج جو ہے ان کا ارادہ جو ہے ڈاماڈول تھا۔ بہرحال بہت شکریہ راجہ بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رونق حیات بھائی جو ہیں یہ بھی پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، ان کا بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور جناب جاوید میمن صاحب ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، تاجر بھی ہیں اور صحافت سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ تو باقی ساتھی تو آ چکے ہیں، اس میں اپنے بھائی راشد شاہ صاحب کا تذکرہ اس لیے کرنا چاہوں گا کہ یہ لانڈی سے آئے ہیں اور یہ بھی پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن راستہ بھول گئے اور چکر لگاتے رہے آدھے پونے گھنٹے، لیکن واپس نہیں، میں ہوتا نا اتنا ڈھونڈنے کے بعد میں واپس چلا جاتا، مجھ میں اتنا صبر نہیں تھا۔ لیکن بہرحال راشد بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور تمام ساتھیوں کا، دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ مجھ سے سب دوست کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹائم بہت مشکل ہوتی ہے، ہمارے آرام کا دن ہوتا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے، اسے تبدیل کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں یہاں پہ جلسہ کروں، بھیڑ کروں، مقام چینج کروں۔ تو بھائی اس میں صرف وہی آئے جس کو اس موضوع سے دلچسپی اور اس پہ وہ کچھ سننا چاہتا ہو، کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں کسی کو مدعو نہیں کرتا ہوں، سب کو اطلاع کرتا ہوں جو بھی میرا حلقہ احباب ہے، اور جس
موضوع سے دلچسپی ہوتی ہے وہ تشریف لاتا ہے. تو آج بھی ہمارے یہاں جو ہے تقریباً 8-10 افراد پہلی دفعہ شریک ہوئے ہیں. کچھ دوستوں نے جو ہے عین وقت پہ معذرت کی ہے, کوئی مصروفیت آ گئی. بہرحال میں دیکھیے اس وقت معاشرے کے اندر جو ہے سنجیدہ بات سے لوگوں کی دلچسپی نہیں, کھیل تماشے سے دلچسپی ہے ہم سب کی. اس کمرے کے اندر آپ لوگ جو علم کی طلب لے کر آئے ہیں بہت قابل دید بات ہے, اور یہ ایک روشنی کی کرن ہے کہ اس معاشرے میں ابھی بھی آپ جیسے دوست موجود ہیں جو سنجیدہ موضوعات پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں. مکالمہ کی یہ نشست اصل میں ایک بیج ہے جس کو تناور درخت بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ اس کو سینچ کون رہا ہے, اس کو پانی کون دے رہا ہے, اس کو دودھ کون دے رہا ہے, وہ آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں کے تعاون کی اور دلچسپی کی وجہ سے یہ بنا ہے. میں آپ سب دوستوں سے پھر ملتمس ہوں کہ آپ بھی اپنے اپنے مقام پہ مکالمہ کی نشست جو ہے جب چاہیں کریں. ضروری نہیں ہے وہ 30-35 افراد پر ہو, وہ 5 افراد پر ہو, 10 افراد پر ہو. افراد اہم نہیں ہے, اہم بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ کھیلے. اور پھر ہماری یہاں ایک کمی جو میں محسوس کرتا ہوں اور کوشش کے باوجود بھی پوری نہیں کر سکا وہ ہے نوجوانوں کی کمی. نوجوان تو خیر میں بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں, لیکن نوجوانوں کی کمی ہے. ہم اس پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جلد ہی کراچی یونیورسٹی میں, لیاری یونیورسٹی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کام کو شروع کریں گے. اور بھائی اقبال راجہ نے مکالمے کی جو 4تھی نشست تھی وہ اپنے گھر پہ منعقد کی تھی. تو میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مکالمہ کی اس تحریک کو اس گھر سے باہر نکالا اور اپنے یہاں جو ہے ایک نشست منعقد کی. اچھا, اب میں آگے کی بھی بات کر لوں کہ جو ستمبر کا مہینہ ہے اس کے لیے ہم پہلے عنوان دے چکے ہیں. اسی کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام ہوگا اور عنوان ہے اس کا سید ابوالعلا مودودی کی ادبی اور سیاسی خدمات. اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ فراست رضوی صاحب جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کسی کو مہمان خصوصی ہمارا وہ نہیں ہے, لیکن مہمان خصوصی بنا لیں یا شرکت کرا لیں خصوصی طور پر جماعت کے کسی بڑے لیڈر کو, تاکہ وہ بھی اپنی بات کر سکے. جیسے میراج الہدا صاحب ہیں یا حافظ نعیم صاحب ہیں یا شاہد ہاشمی صاحب ہیں, ان میں سے ہم کسی کو پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ 18 مارچ کو 18 ستمبر کو صبح 10:30 بجے یعنی صبح 11 بجے شروع ہوگا. 10:30 بجے ہم مہمانوں کو بلاتے ہیں تاکہ وقت کے اوپر چیز شروع ہو سکے. تو ابھی تک تو اس کا مقام میرے گھر پر ہی ہے, لیکن اگر ہمیں کوئی بڑی جگہ مل سکی جس میں ہم 50-60 افراد تک جمع کر سکیں تو ہم آپ کو اطلاع کریں گے. اور طریقہ یہی ہوگا کہ آپ سب کو جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے اطلاع دی جائے گی, اور آپ میں سے جو ساتھی شریک ہونا چاہے, اس کے پاس وقت ہو, اس کو دلچسپی ہو, وہ اپنی نشست کو جو ہے وہ محفوظ کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد کا موضوع بھی ہم طے کر چکے ہیں. وہ موضوع ہے جناب جو اکتوبر کا ہوگا کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے نفسیاتی مسائل, وجوہات, ان کی وجوہات, تدارک جو ہے وہ موضوع ہوگا. اس کے لیے ابھی مقرر طے نہیں ہوا ہے, ہم تلاش میں ہیں اور ایک فرد سے, ایک ساتھی سے بات بھی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک طے نہیں ہوا. تو آپ کے علم میں بھی کوئی ایسا فرد ہو تو ہمیں بتائیے گا. تو میں اس کے ساتھ ہی آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کھانے کے لیے, کھانا کہہ رہا ہوں, ناشتے کے لیے تشریف لے چلیں. لیکن اس سے پہلے ہماری ایک روایت ہے کہ نظم کی شیر جو ہے ہم آنے والے مقرر کو پیش کرتے ہیں.